अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉप। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल असीरे जहाँ की एपिसोड 64 आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। वो एक कैफ़े में बैठा था जहाँ के एड्रेस उसे सेंड किया गया था। इंतज़ार की घड़ियाँ गुजरी तो वो सामने से उसे हरे रंग के सूट में ब्लैक शॉल सर पर ओढ़े सामने से आती नज़र आई। अलमीर उसे देखते खड़ा हुआ था तो वो भी खामोशी से एक संजीदा नज़र उस पर डालती, सलाम करती, उसके सामने रखी चेयर पर बैठी थी। खामोशी के लम्हात गुजरे तो उसने बात की शुरुआत की। आपके डैड और भाई हमारे घर आए थे, क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं? नूर की बात पर अलमीर ने खामोश नज़रों से उसे देखा था। जावियार ने उसे हर बात से आगाह किया था और हाला नूर की कॉल जब उसे मौसूल हुई वो अच्छी तरह समझ चुका था कि वो यही बात करना चाहती है। हाँ, मैं जानता हूँ, अलमीर ने संजीदगी से उसे देखते जवाब दिया था, जबकि नूर के माथे पर एक बल पड़ा था। और आपको ऐसा क्यों लगा कि हम अपनी बहन का निकाह आप जैसे इंसान के साथ करवाएंगे? नूर ने लफ्ज़ चबाते हुए कहा था कि अलमीर ने जबड़े भींचते टेबल पर दोनों कोहनियाँ टिकाई थी और ज़रा आगे होकर बैठते उसकी आंखों में आंखें डाली थी। तुम मुझे कैसा लड़का समझती हो हाला यूसुफ? जस्ट टेल मी, किस किस्म का इंसान हूँ मैं तुम्हारी नज़र में? घटिया, आवारा या फिर और कुछ? अलमीर ज़ब्त खोता जा रहा था। वो आखिर कब तक उस पर इल्ज़ाम लगाती रहेगी, उसकी तजलील करती रहेगी? वो मानता था जो उसने किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। खुद को प्रूव करने की उसने हर तरह की कोशिश की थी, उसे खो दिया था। और वो क्या चाहती थी? क्या वो उसकी जान लेकर उसे माफ़ करेगी? ये सवाल आप हमसे नहीं खुद से करें तो बेहतर होगा। जो हरकत आपने हमारे साथ की थी वो और किस तरह के लड़के करते हैं? हाला नूर ने उसे फिर जनूनी होते देख भी अपने तंज के तीर ना छोड़े थे। उसकी अकड़ अभी तक वही थी। वो माफ़ी भी ज़बरदस्ती चाहता था उससे। मैंने जो किया वो मेरी गलती थी हाला यूसुफ, जिसका गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। मैं मर रहा हूँ अंदर ही अंदर। तुमने जो सहा उसका बदला तुम बहुत अच्छी तरह ले रही हो मुझसे, अलमीर ने सुलगते लहजे में कहा था। तासरात पथरीले थे, आंखों में तकलीफ़ और दर्द वो साफ महसूस कर सकती थी। लेकिन महरमा, वो एक अलग मामला है। मैं उसे एक पाक रिश्ता चाहता हूँ जिसका फ़ैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। वो मासूम है, इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है, इसलिए अपना बदला उसके ज़रिए मुझसे मत लो। बाकी वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जो भी फ़ैसला करो। अलमीर संजीदगी से बोलता नज़रें फेर गया था, लेकिन हाला नूर तो हैरत में डूबी उसे देख रही थी। आप समझते हैं हम इस तरह आपसे बदला लेंगे? वो हमारी बहन है अलमीर। आपने हमारे साथ जो किया, हम कैसे भरोसा करें आप पर? आप कल तक हमसे मोहब्बत की बातें कर रहे थे, लेकिन आज आप माही से निकाह करना चाहते हैं। नूर के लहजे में इश्तियाल उमड़ आया था। मैं माही से मोहब्बत नहीं करता और नहीं जानता आगे कर सकूंगा भी या नहीं। लेकिन वो कहते कहते रुका था, लहजा लड़खड़ाया था। लेकिन एक बार फिर, किसी लड़की को मोहब्बत में रुलता हुआ नहीं देख सकता। उसका लहजा भीगा था, जबकि आंखें हाला नूर की साख्त आंखों पर टिकी थीं। वो हैरत का मुजस्समा बनी उसे देख रही थी। मैं एक और हाला यूसुफ का दिल नहीं तोड़ना चाहता। अब की बार उसकी नज़रों में नूर ने नमी छलकती देखी थी। वो साख्त बैठी थी। माही, माही आपसे, वो जैसे लफ्ज़ों चाहकर भी पूरा नहीं कर पाई थी। इससे पहले ही आंख से आंसू टूटकर गाल पर फिसलता चला गया था। अलमीर कुछ भी ना बोला था, बस उसकी आंखों में अपनी नम आंखें गाड़े देखता रहा। जो झूठ कह रहे हैं ना आप? वो गुस्से से बोलना चाहती थी, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। हलक से, लहजे में बेयकीनी थी। अलमीर ने खामोशी से आंखें बंद करते इन आंसुओं को दूसरा रास्ता दिखाते हलक में उड़ेला था और फिर अपनी सिर्फ आंखें उसकी आंखों में डाली थीं। तुम उसकी बहन हो,
میرا نام لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھنا جو مجھے نظر آیا، اگر وہ تمہیں نظر آ جائے تو سمجھ جانا میں سچ کہہ رہا تھا۔ المیر کی بات پر وہ حیرت سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ حالہ جو میں نے کیا وہ شاید میں مر کر بھی نہیں بھول سکتا۔ تم نے کہا تھا میری محبت نہیں، میرا گلٹ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ میرا دل جانتا ہے کہ وہ گلٹ تھا یا میری محبت، اور مجھے اندازہ ہوا ہے کہ میں اسی لائق ہوں۔ میری سزا تم نے خود چنی ہے، مجھے اسی طرح دھتکارتے جس طرح میں نے تمہیں دھتکارا تھا۔ وہ نم لہجے میں کہتے جا رہا تھا، جبکہ وہ سامنے بیٹھی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ لیکن پلیز ہو سکے تو مجھے بس معاف کر دینا، میں جس اذیت میں ہوں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ المیر نے ایک انگوٹھے اور انگلی سے اپنی آنکھ کو مسلتے ان آنسوؤں کو روکا تھا۔ میری محبت مجھے نہیں ملی، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں محرمہ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اسے اس کی محبت نہ دور کرنا حالہ یوسف، وہ بھی اسی موڑ پر کھڑی ہے جہاں ایک دن تم کھڑی تھیں۔ اس کا دل بھی اسی طرح ٹوٹ جائے گا جس طرح سے تمہارا ٹوٹ گیا تھا۔ المیر نے نفی میں سر ہلاتے خود پر ضبط کرتے نچلا لب دانتوں تلے دبایا تھا، چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا تھا۔ اگر تم میں اتنی ہمت ہو کہ مجھے معاف کر سکو تو اس رشتے کے لیے ہاں کر دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ تم نے مجھے اس بوجھ سے آزاد کر دیا، کیونکہ شاید پوری دنیا میں ایک محرمہ یوسف ہی ہے جس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی گزار سکوں گا، یہ سوچتے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ شاید ایک دن خوش بھی رہ لوں اس کے لیے، ورنہ المیر سکندر اپنی پوری زندگی تنہا گزارے گا، کیونکہ وہ کسی کے خالص جذبات کے لائق نہیں۔ المیر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو مسلا تھا جو اس حرکت سے مزید سرخ ہوا تھا۔ حالہ نور نے بھیگا چہرہ اٹھاتے اسے دیکھا تھا۔ اس کی یہ حالت تو کبھی نہیں دیکھی تھی اس نے۔ اس کے چہرے پر رقم اذیت دیکھ حالہ نور نے سر جھکایا تھا۔ المیر خاموشی سے وہاں سے اٹھتے جا چکا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے وہیں اسی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، زرد رنگت، ڈھیلی چٹیا، بے ڈھنگ بندھے بال، سیاہ سوٹ اور ہاتھ میں بندھی سفید پٹی۔ وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی ایک دن میں۔ پہلے وہ جو شوخ طبیعت چنچل مزاج کی مالک تھی، آج وہ ایسی تھی جیسے صدیوں کی بیمار۔ جب آنکھ کھلتے اس نے المیر سکندر کو اپنے سامنے دیکھا تھا تو ایک خوشنما احساس روح میں بسا تھا، لگا تھا جیسے کوئی خواب ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی تھیں اور وہ شہزادہ اس کے سامنے تھا، لیکن پھر کیا ہوا تھا؟ جیسے سب تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ وہ بے لباس پڑی تھی اس کے سامنے اور وہ شرمندگی سے نظریں موڑے کھڑا تھا۔ اس قدر اذیت ناک لمحہ تھا وہ اس کے لیے۔ وہ زمین کی نچلی سطح تک جا دفن ہوئی تھی۔ دل چیخ اٹھا تھا کہ وہ مر کیوں نہیں گئی تھی یہ منظر دیکھنے سے پہلے۔ ماہی خود کو آئینے میں دیکھتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ بدنام ہو گئی تھی۔ اس کے کتنی ہی دوستوں نے یہ نیوز سنی ہوگی کہ وہ کسی کے ساتھ بند کمرے میں پائی گئی ہے۔ وہ تو پوری یونی میں مشہور ہو گئی ہوگی۔ وہ اب کیا کرے گی؟ اسے تو موت نے بھی قبول نہیں کیا تھا، پھر وہ شہزادہ اسے کیوں قبول کرتا؟ ماہی، وہ آنسو صاف کرتے بستر پر بیٹھی تھی جب نور نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آئی۔ ماہی کا سرخ چہرہ دیکھے اس کی آنکھیں بھی نم ہوئی، لیکن خود پر ضبط کرتے وہ اس کے قریب بیٹھی۔ کیا ہوا؟ آپ ایسے اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ سب کے ساتھ باہر بیٹھیں، نور نے مسکراتے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ یوں اکیلے بیٹھیں گی تو بور ہو جائیں گی، آپ کو پتہ ہے علی آپ کو کتنا مس کر رہے ہیں، اس نے ماہی کا ہاتھ تھامتے کہا تھا، لیکن وہ خاموش نظروں سے حالہ نور کو دیکھنے لگی۔ آپی، اب ہم یونیورسٹی نہیں جائیں گے، اس نے آنسو روکتے سر جھکاتے کہا تھا۔ کیوں نہیں جائیں گی؟ ضرور جائیں گی، آپ کمزور تو نہیں ہیں ماہی، ہماری بہن تو اتنی بریو تھی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ نور نے اس کا گال سہلاتے پوچھا تھا، اور وہ خاموشی سے سر نفی میں ہلا گئی۔ نہیں آپی، اب تو ہم سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا اور سب ہمارے بارے میں بری بری باتیں کریں گے۔ ہم کیا کہیں گے؟ وہ بری طرح سے روتی اس کے گلے لگی تو نور نے اس کے بال سہلاتے اپنی آنکھیں بند کی۔
کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہماری بہن نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، سمجھیں آپ، اس لیے انہیں کوئی غلط نہیں سمجھے گا۔ نور نے اس کے گال صاف کرتے کہا تو وہ اسے نم نظروں سے دیکھے گئی۔ سب سے زیادہ تو اس کی فکر تھی، نہ جانے وہ شہزادہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ ماہی نے آنسو روکتے سر جھکایا تھا۔ ماہی، آپ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے اور ہم اس رشتے کے لیے مطمئن ہیں۔ نور نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑتے اٹھایا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جو بے یقین سی نور کو دیکھ رہی تھی، آپ ہی؟ منہ سے صرف اتنا ہی نکلا تھا۔ وہ حیرت و بے یقینی لیے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ آپ ہی، آپ اس لیے ہماری شادی کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ہم بدنام؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ نور نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے خاموش کروایا۔ نہیں، کچھ بھی غلط مت سوچے ماہی، ہم بس آپ سے ایک سوال کریں گے جس کا جواب ہمیں صرف ہاں یا نہ میں چاہیے، اور ہمیں یقین ہے ہماری بہن ہم سے جھوٹ نہیں کہیں گی۔ نور نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے کہا تھا، جو حیرت میں مبتلا سی اسے دیکھے گئی۔ کیا آپ المیر سکندر سے محبت کرتی ہیں؟ نور کا سوال تھا۔ ماہی نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ نور کو اس بات کی کیسے خبر ہوئی؟ اس نے تو خود سے بھی یہ بات کبھی نہیں کہی تھی۔ چہرہ اس کے نام پر ہی سرخ ہوا تھا، آنسو جہاں تھے وہیں تھم گئے تھے۔ نور نے بغور اس کے تاثرات جانچے تھے، جس کے نام پر ہی اس کے چہرے پر 100 رنگ چھا گئے تھے۔ تو کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ ماہی اس سے محبت کرتی ہے؟ وہ ماہی کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے نور کی آنکھیں بھیگیں تو وہ نظریں ماہی سے پھیر گئی۔ پوری دنیا میں اس کی بہن کو محبت ہوئی بھی تو کس سے؟ المیر سکندر سے۔ نور نے گہری سانس بھرتے پھر ماہی کو دیکھا تھا، جو انجانی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ المیر سکندر کے والد رشتہ لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، ان کا۔ نور کی بات پر ماہی نے سانس روکے اسے دیکھا تھا، اور وہ اسے جھٹکے پر جھٹکا دے رہی تھی جو ماہی سے ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن وہ ہم سے، ماہی نے دھیمے لہجے میں بے یقینی سے خود کو کہتے سنا تھا۔ اپنی چاہت انہوں نے خود ظاہر کی ہے، اس لیے ہم نے ان لوگوں کو رضامندی دے دی ہے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ 2 دن بعد نکاح رکھا جائے، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نور نے سنجیدگی سے کہتے ماہی کا چہرہ دیکھا تھا، جو بالکل بے سدھ سی نور کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ کیا رب آپ کو آپ کی محبت اتنی آسانی سے دے دیتا ہے؟ کیا محبت اتنی آسانی سے مل جاتی ہے؟ ماہی نے بے یقین سی بیٹھی تھی۔ ماہی، کیا آپ ان سے محبت کرتی ہیں؟ نور نے اپنا سوال پھر دہرایا تھا۔ ماہی کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تو وہ نظریں جھکاتی ہولے سے سر اسبات میں ہلا گئی۔ نور نے اس کی تھوڑی پکڑتے اس کا سر اٹھایا اور اس کے گال پر پیار کیا۔ 2 دن بعد آپ کو نکاح پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس نے پھر سوال کیا تو ماہی پرسوچ نظروں سے نور کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ جیسے محسوس کرتے نور نے اس کے ہاتھ تھامے۔ آپ فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیں، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، نور نے اس کو حوصلہ دیتے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ ماہی پرسوچ نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ایسے لگا تھا 2 لمحے میں کسی نے اس کی دنیا بدل دی ہو۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوش ہو کر جھوم اٹھے یا پھر چہرہ جھکاتے اس نے بے تحاشا آنسو بہائے۔ وہ شخص ہمیشہ سے اس کا محافظ ثابت ہوا تھا، اور آج بھی جب وہ زندہ جینے کی امید چھوڑ چکی تھی تو اسے لمحے المیر سکندر نے اسے ایک نئی زندگی کی نوید سنا دی تھی۔ المیر سکندر کسی کی زندگی کا ہیرو ہو یا نہ ہو، لیکن مہرمہ یوسف کی زندگی کا ہیرو ہمیشہ صرف اور صرف المیر سکندر تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی۔ چہرے پر ان اذیتوں کو سہنے کے بعد بھولی بھٹکی مسکان آئی تھی۔ جب اسی لمحے فون کی آواز نے کمرے میں شور مچایا تو وہ ہوش میں آئی۔ موبائل ڈھونڈا جو سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھا تھا۔ اس نے دراز کھول کر فون نکالا اور ہاتھ میں لیا تو دیکھتے ہی ہاتھ لمحے بھر کو کانپا تھا۔ فون بج کر بند ہو چکا تھا، لیکن ماہی تو سکتہ حال بیٹھی تھی۔ جب اچانک فون پھر بجا تو دل کی دھڑکن بھی فون کی رنگ ٹون کے ساتھ بجنے لگی۔ آخر اس بار بھی فون کٹا کہ ماہی نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔
ہاتھ میں لرزہ ابھی بھی تھا، دل کی دھڑکن ابھی بھی بے ترتیب تھی اور دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس کا لفظ ہیلو سنتے وہ ایک ہاتھ دل کے مقام پر رکھتے پھٹی پھٹی آنکھیں سامنے دیوار پر ٹکا گئی۔ ہیلو ماہی؟ المیر نے پھر لفظ دہرائے تھے، لیکن وہ خاموش سی دل پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ زبان نے ہلنے سے انکار کیا ہوا تھا، لیکن نادان تھی، یہ بھول گئی تھی سامنے والا اس کی نظروں کے انداز سے ہی اس کی محبت کو پہچان گیا تھا، تو اس کی دھڑکنوں کا شور کیسے نہ سنتا۔ محرمہ، مجھے پتہ ہے تم موجود ہو، اس لیے جواب دو۔ المیر کا نرم لہجہ مگر سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ لمحے میں ہوش میں آئی۔ جی، اس نے ہڑبڑاتے جواب دیا تو المیر جو ماتھے پر بل ڈالے اب فون کو سامنے کرتے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کی آواز پر بل سیدھے کر گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ المیر کے سوال پر وہ کشمکش کا شکار ہوئی۔ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا اس کے لیے۔ جی ہم ٹھیک ہیں، ماہی نے پریشانی سے جواب دیا تو المیر نے سکون سے بیڈ پر لیٹتے آنکھیں بند کی۔ یقیناً تم جانتی ہو میں نے کس لیے فون کیا ہے، اس لیے پہلے سے زیادہ کنفیوز ہو۔ المیر نے اسے یوں خاموش محسوس کرتے کہا تو وہ پریشانی سے فون کو نظروں کے سامنے کرتے پھر کان سے لگا گئی۔ تم نے بالکل ٹھیک نہیں کیا اس طرح خود کو تکلیف دے کر۔ تمہیں اندازہ ہے تم سے کتنے قیمتی رشتے جڑے ہیں جنہیں تم نظر انداز کرتے موت کو منہ کو چلی تھی۔ اب کی بار المیر کا لہجہ سنجیدہ محسوس کرتے اس کا حلق تک خشک ہوا تھا۔ آنکھوں کے سامنے پھر وہ منظر آیا تھا جب اسے بدتر حال میں المیر نے دیکھا تھا۔ چہرہ سرخ ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ تمہیں میں بچی سمجھتا تھا اور تم نے ثابت کر دیا تم واقعی چھوٹی بچی ہو۔ المیر کا سنجیدہ لہجہ اور غصہ محسوس کرتے اس کے آنسوؤں میں روانی آئی تھی، لیکن چھوٹی بچی سنتے ماتھے پر ننھا سا بل آیا تھا۔ ہم چھوٹی بچی نہیں ہیں، وہ روتے روتے کچھ اس طرح بولی تھی کہ جو المیر سنجیدہ اور غصے میں تھا اس کی روتی آواز پر لب دبائے مسکرا گیا۔ ہمیں لگا تھا کہ اب ہمیں کوئی نہیں اپنائے گا کیونکہ ہم بدنام ہو گئے، تو پھر آپ نے کیسے یہ فیصلہ کیا؟ ماہی کی روتی آواز سنتے المیر کا دل پسیجا تھا۔ وہ لڑکی واقعی بیوقوف اور بہت کمزور تھی۔ تم جاننا چاہتی ہو کہ میں نے کیوں یہ فیصلہ کیا؟ المیر کے سوال پر ماہی نے اثبات میں سر ہلایا، جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھ رہا ہو۔ کیونکہ تمہاری آنکھوں کے جلتے دیپ میں بجھانا نہیں چاہتا۔ میں تم سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ یہ سچ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، المیر نے سنجیدگی سے اٹھتے اس سے کہا تھا، اور ماہی سر جھکاتے آنکھیں میچتی مسکرا دی جبکہ آنکھوں سے برسات جاری تھی۔ مس محرمہ یوسف نکاح کرو گی میجر المیر سکندر سے؟ اس بار اسے روتا محسوس کرتے المیر نے مسکراتی آواز میں اس سے کہا تھا۔ وہ لب دباتے پھر سر اثبات میں ہلا گئی، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی، جس پر المیر کے ماتھے پر ایک بل پڑا۔ اگر آنے والی زندگی میں تم میرے سوالوں پر یوں خاموش رہی نا محرمہ، تو میرے غصے کے لیے تیار رہنا، اور تم جانتی ہو میں غصے میں تمہارا قتل بھی کر سکتا ہوں۔ اب کی بار المیر کی روبدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ جھکا سر اٹھاتی آنسو روکتی آنکھیں پھاڑے دیوار کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی، اور اس کا خوفزدہ چہرہ المیر سکندر کی نظروں کے سامنے چھایا تو وہ اپنا کہکا بمشکل روک گیا۔ ایک بات تو واضح تھی، اس لڑکی کے ساتھ اس کی زندگی کافی انٹرسٹنگ ہونے والی تھی۔ اگر آپ ہمیں اس طرح ڈرائیں گے تو ہم آپ سے شادی نہیں کریں گے، وہ سوں سوں کرتے ماتھے پر بل ڈالتے بولی تھی کہ المیر نے ہنستے نفی میں سر ہلایا۔ پھر تو سچ میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ کیا فائدہ تمہارا زندہ رہنے کا جب تم مجھ سے شادی ہی نہیں کرو گی، تو اور کسی سے تو تم کرنے سے رہی۔ المیر کا مغرور لہجہ محسوس کرتے ماہی نے لب کاٹے تھے۔ یہ تو وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ تو اس کا مسیحا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو محرمہ یوسف کی زندگی کیا ہوتی آج وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سنے میجر، اس نے المیر کو پکارا تو وہ جو مسکرا رہا تھا اس کے طرز پکار پر مسکراہٹ سمٹی۔ آپ ہمارے محافظ ہیں، ہماری زندگی کے سپر ہیرو۔
ہم ہمیشہ آپ کے احسان مند رہیں گے کہ آپ نے ہماری عزت کی حفاظت رکھی۔ اس کے الفاظ امیر کے دل میں بسے تھے۔ اب تک وہ ایک واحد لڑکی تھی جس نے اسے کہا تھا کہ وہ عزت کا محافظ ہے، ورنہ اس کے تو سگے باپ تک نے اسے طعنہ دے دیا تھا۔ وہ ٹوٹ رہا تھا، اندر ہی اندر اس کا اعتماد گر چکا تھا، لیکن کسی نے اسے یہ نہیں کہا تھا۔ اس کے لیے مہرماں کے یہ لفظ کیا تھے وہ اسے بتا ہی نہیں سکتا تھا۔ تم اسے نکاح کی حامی بھر کر اس احسان کو چکا دو گی مہرماں، تم بہت خاص ہو اور میں خوش نصیب ہوں کہ تم میرے حصے میں آؤ گی۔ المیر کے لفظوں پر مہرماں کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ان لفظوں کے بعد تو وہ شخص مزید دل کی گہرائیوں میں جا بسا تھا، اور پھر یوں ہی یہ پہلی رات ان کی لمبی گفتگو کا حصہ بنی تھی۔ ان دونوں نے مسکراتے ایک دوسرے سے اپنے غم بانٹے تھے۔ المیر سکندر کو ایک سراہنے والا شخص ملنے جا رہا تھا اور مہرماں یوسف کو اپنی زندگی کا خوبصورت شہزادہ۔ چند دن گزر گئے تھے، اس کے کندھے کی تکلیف قدرے کم ہو گئی تھی، لیکن وہ یارم سے بالکل بھی بات نہیں کر رہی تھی، نہ ہی اسے کسی بات کا جواب دیتی۔ وہ خاموش سی اسے نظر انداز کرتی، جہاں وہ ہوتا وہاں سے گزر جاتی، جس سے وہ اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ اسے ہر چیز برداشت تھی، لیکن اس لڑکی کی نظر اندازی وہ کیسے برداشت کرتا جو ہمیشہ اسے ہر منظر میں سب سے زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ نیچے آنی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی جو مسکراتی اسے اپنے ہاتھ سے سیب کاٹ کر کھلا رہی تھیں، اور سامنے صوفے پر یارم گود میں لیپ ٹاپ رکھے اور ٹانگیں ٹیبل پر رکھے کبھی ایک نظر عرشیہ پر ڈالتا جو مسکراتی آنی سے بات کر رہی تھی، تو کبھی لیپ ٹاپ پر، لیکن کام میں دل لگ ہی نہیں رہا تھا۔ کسی کی نظر اندازی ایسے بھی کاٹ سکتی ہے اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا اندر ہی اندر اسے اپنی باہوں میں مسکراتے دیکھنے کے لیے۔ اس کی نظروں کا بہکتا منظر اف یارم سلطان پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کیا تھا تو آنی نے حیرت سے یارم کو دیکھا جو غصے سے عرشیہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن عرشیہ خاموشی سے سر جھکائے سیب کا ٹکڑا ایسے منہ میں ڈال رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ، جیسے اس سیب سے زیادہ اہم منظر یہاں اور کچھ نہ ہو۔ بیٹا یارم کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ آنی نے پریشانی سے نہ سمجھی سے یارم سے پوچھا، جس نے گہری سانس بھری اور جبڑے بھیجتے سر اسبات میں ہلایا۔ نظریں ابھی بھی اسی پر تھی جس کے ہاتھ میں سیب کا ٹکڑا تھا۔ آنی اتنی رات ہو گئی، آپ کو اب سو جانا چاہیے، یارم نے عرشیہ کو ایک نظر غصے سے گھورتے آنی سے کہا تو وہ مسکراتی لب دبا گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں بس سونے ہی جا رہی تھی۔ آنی کی بات پر عرشیہ جو سیب کا ٹکڑا منہ میں ڈال رہی تھی وہ رسے میں ہی رک گئی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے پھر سے انجان بنتی وہ ٹکڑا منہ میں ڈال گئی۔ آنی، میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ آج میرا دل کر رہا ہے، عرشیہ نے ان کے کندھے پر سر رکھتے پیار سے کہا تو انہیں اس پر بے تحاشا پیار آیا، جبکہ یارم سلطان کے کانوں سے تو اب بس دھواں نکلنے کی دیر تھی۔ وہ اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی تھی؟ اس سے پہلے آنی کچھ بولتی وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے اسے جھٹکے سے اٹھایا تھا، اور ایک چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی بچی نہیں ہو، اپنے کمرے میں سوگی تم؟ یارم کی آنکھوں سے شعلے نکلتے محسوس کرتے بھی وہ نارمل رہی۔ آنی، میں آپ کے پاس ہی سوؤں گی، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں، عرشیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو یارم نے غصے سے ایک ابرو اٹھائی، اور اگلے ہی لمحے عرشیہ کی چیخ پورے سلطان ولا میں گونجی تھی، کیونکہ یارم نے اسے اپنے کندھے پر کسی بوری کی طرح ڈالا تھا اور چپ چاپ اوپر کی سیڑھیاں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، یارم کی پیٹھ پر مکھے برساتی رہی، لیکن کوئی فرق نہ پڑا، جبکہ ثنا بیگم نے پیچھے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں آنی کے ساتھ سوؤں گی، چھوڑیں مجھے، کیا حرکت ہے یہ، چھوڑیں۔ وہ بری طرح سے مچلتی چیخ رہی تھی، لیکن یارم کو کوئی فرق نہ پڑا۔ اسے اپنے کمرے میں لے کر آتا، احتیاط سے بستر پر لیٹاتا، اچانک اس کے بے انتہا قریب اس پر جھکا تو عرشیہ نے فوراً لب بھیجتے اسے دیکھا۔ جب ایک عدد شوہر موجود ہو تو دوسروں کے ساتھ نہیں سوتے، یارم نے اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا تو عرشیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کیا۔ پیچھے ہٹیں، وائلڈ مین،
پہلا جملہ تیز جبکہ آہستہ جملہ بڑبڑایا تھا، لیکن یارم نے بخوبی سمجھا تھا۔ وہ مسکرایا تو گال پر گڑھا پڑا۔ عرشیہ کی نظر اس گڑھے پر اٹکی تھی جو آج کل ہر تھوڑی دیر بعد پڑ جاتا تھا۔ پہلے تو وہ کبھی اس طرح بات پر نہیں مسکراتا تھا۔ سوچ کیا رہی ہو میری شیرنی؟ پورا کا پورا تمہارا ہے یہ وائلڈ مین، چاہو تو چھو کر دیکھ لو، یارم نے اس کی نظروں کا مرکز سمجھتے ہوئے کہا تو وہ ہوش میں آتی فوراً آنکھیں جھکاتی اس سے منہ پھیر گئی، جس پر یارم نے نچلے لب کو دانتوں تلے دبائے اسے دیکھا۔ یہ ادائیں مت دکھاؤ، کیا چاہتی ہو سب بھول کر تم میں گم ہو جاؤں؟ یارم کا سنجیدہ مگر مخمور لہجہ عرشیہ کا حلق سکھا گیا تھا۔ پیچھے ہٹے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ عرشیہ کی بات پر یارم نے نفی میں سر ہلایا اور بستر پر ذرا اوپر ہو کر لیٹتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ آج ایسے ہی سونا پڑے گا مسز یارم، وہ اپنا وزن بھی اس پر ڈالتے جان کر بھاری لہجے میں بولا تھا۔ عرشیہ نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا، سانس تک سینے میں اٹک گیا تھا۔ کہاں وہ چھوٹی چھوئی موئی سی اور کہاں وہ بھاری بھرکم باڈی بلڈر۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، پیچھے ہٹے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ اسے ہٹانے کی جدوجہد میں چڑھ کر غصے سے بولی تو یارم نے کوئی رسپانس نہ دیا، بلکہ ایک گہرا سانس بھر کر عرشیہ کا روم روم جاگ اٹھا۔ ایسا ہی ہوگا، وہ منمنایا تھا کہ عرشیہ مزید جھنجھلائی۔ کبھی نہیں، میں نے کہا پیچھے ہٹیں ورنہ۔ وہ ابھی جملہ مکمل کرتی یارم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ایک ابرو اٹھائی۔ ٹرائی می مسز یارم، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں یارم سلطان کو انکار کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یارم کی بات پر وہ غصے سے اسے گھرتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے لگی، جس پر یارم خود تو دور نہ ہوا لیکن نچلا وجود بستر پر منتقل کر دیا۔ اپنی بیوی کی نزاکت سے واقف تھا، اس کا واقعی دم نکل جانا تھا۔ عرشیہ نے گہرا سانس بھرتے آنکھیں بند کی تو یارم نے جھکتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، ہمیشہ کی طرح، اور پھر اس کی سنہری آنکھوں پر، اور پھر لب اس کی چھوٹی سی ناک پر رکھتے یارم نے اس کے سرخ گال پر رکھے اور پھر کئی لمحے یوں ہی ٹھہرا رہا۔ عرشیہ جو دھک دھک کرتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کیے اس ساحر کے سحر میں گم تھی، اس کی مونچھوں کی چبھت گال پر محسوس کرتے اس کے حصار میں وہ جلنے لگی، لیکن وہ اس کے ہاتھوں کو بھی قید کرتا مزید لب جما گیا کہ وہ چیخ اٹھی۔ وائلڈ مین اب کی بار بلند آواز میں چیخی تھی کہ یارم کہکا لگاتے اس سے دور ہوا۔ وہ غصے سے شیرنی بنی مچلی تھی کہ یارم نے اس کے گال پر اب نرمی سے ہونٹ رکھے۔ ادائیں حشر جگائیں وہ اتنا دلکش ہے، ادائیں حشر جگائیں وہ اتنا دلکش ہے، خیال حرف نہ پائیں وہ اتنا دلکش ہے، ستارے توڑ کر لانے کی کیا ضرورت ہے، ستارے دوڑ کر آئیں وہ اتنا دلکش ہے۔ یارم نے اس کا سرخ چہرہ دیکھتے اس کے حسن سے متاثر ہوتے اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کی تو وہ جو بری طرح مچل رہی تھی اس کے لفظوں پر تھمتی آنکھیں بند کر گئی۔ اس طوفان کے تھمنے پر یارم نے دور ہوتے اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ وہ مسکرایا تھا جب اس کی گلابی پنکھڑیاں اس کی نظروں کا مرکز بنی۔ اسی لمحے عرشیہ نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں جب سنہری آنکھیں نیلی سمندر سی گہری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ دونوں کی دھڑکنیں پسلیوں پر سر پٹک رہی تھیں جب یارم نے سارے ہوش و حواس بھلائے اور حیا کے پردے گراتے اپنی خواہش کی تکمیل کی۔ عرشیہ کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں لیکن وہ سکتہ حال رہی، جبکہ یارم ایک سکون کی لہر وجود میں اترتے محسوس کرتا دیوانہ سا ہوا تھا۔ عرشیہ نے ہوش میں آتے ایک جھٹکے سے اس کے سینے پر ہاتھ ٹکاتے اسے خود سے دور کیا اور پیٹھ موڑتے سانسوں کو راہ دکھائی۔ اس کی نزاکت پر یارم مسکراتا اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ کہا تھا نا ٹرائی می۔ یارم سلطان اپنے کہے کا پکا ہے۔ اس کی بھاری عجب خمار میں ڈوبی آواز محسوس کرتے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے اس کے، جب وہ اس کے پہلو میں ہاتھ باندھتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتے حصار میں لے گیا تھا۔ عرشیہ نے آنکھیں میچتے گہرے سانس بھرے تھے اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ جمایا تھا۔ جلد ہی اس ناراضگی کو دور کر لو مسز یارم، اگر میرا صبر اس طرح ٹوٹا نا تو تمہاری نازک جان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ عرشیہ نے آنکھیں بند کرتے اس کی تڑپ کو محسوس کیا تھا۔ یارم نے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے کہا تھا کہ وہ واقعی خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا گیا تھا۔
ورنہ اپنی محبت کا احساس اور اپنی حاکمیت محسوس کرتے دل کر رہا تھا ہر حد پار کر جائے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی جو دنیا کے سامنے شیرنی اور اس کے سامنے بھیگی بلی بن جاتی تھی، وہ خود بھی پوری طرح سے راضی ہو، اور وہ جانتا تھا کہ عرشیہ یارم سلطان کی ناراضگی کو کس طرح سے مٹانا تھا۔ وہ سر کھڑکی سے ٹکائے سامنے سے نظر آتے منظر کو دیکھ رہی تھی، لیکن دماغ تو اس شخص میں اٹکا تھا جو اسے اپنی باتوں کے جال میں قید کر کے چلا گیا تھا۔ مجھے اس روحا سے محبت ہے جو میرے سامنے بیٹھی ہے، صفاق روحا کو تو میں جانتا ہی نہیں، تو پھر اس کے بارے میں بات ہی کیوں کروں؟ سیام کے لفظ کانوں میں گونجے تو وہاں سے ہٹتے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ویران آنکھوں کے نیچے سیاہ بڑے بڑے ہلکے رنگت میں گھلتی زردیاں، روکھے سوکھے بال، خشک پپڑی زدہ ہونٹ، دن با دن گرتی صحت اور دل و دماغ کی تباہی ہوتی حالت، وحشت زدہ سا دل اور اب نارمل دماغ۔ مجھ میں کچھ بھی تو ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر میں کہہ سکوں گی کہ تم مجھ سے محبت کرو، وہ خود کو آئینے میں دیکھتے سرگوشی نما لہجے میں بولی تھی۔ میری محبت کو بے شک نظر انداز کر دیجیے گا، لیکن اپنے لیے عزت، اپنے لیے نرمی اور اپنے لیے مخلصی کیا آپ نے میری آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی روحا؟ اس کا ایک اور جملہ کانوں سے ٹکرایا تو روحا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اس طرح سے رو مت، جو تمہارے ان آنسوؤں پر پگھلتا تھا وہ اب تم سے محبت نہیں کرتا، وہ میرے شوہر ہیں، اور محبت بھی وہ اسی سے کرتے ہیں جو دیوانگی کی حد تک ان سے محبت کرتی ہے۔ عرشیہ کے لفظوں میں جلن وہ باقاعدہ محسوس کر سکتی تھی، تو کیا وہ ان دونوں کے بیچ آ رہی تھی؟ روحا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ ایسا ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی۔ یارم کی زندگی میں پہلے ہی اس کی وجہ سے اس قدر مشکلیں آئی تھیں، وہ اور مزید مشکلات نہیں چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد سے سیام نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی عرشیہ کے ساتھ ہوئے حادثے کے بعد وہ کافی بار سلطان ولا آ چکا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس کے آتے ہی بستر پر لیٹی آنکھیں بند کر جاتی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس کے لائق نہیں تھی، لیکن باہر کی دنیا سے وہ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ وہ یہاں سے دور بھی نہیں بھاگ سکتی تھی۔ کیا کرتی وہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ عشاء کی آذانوں کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ وضو کرتے عشاء کی نماز ادا کرنے لگی۔ سلام پھیرتے، ذکر و اذکار کرتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہمیشہ کی طرح سمجھ نہ آیا کہ کہاں سے شروعات کی جائے۔ اس نے تو اتنے گناہ کیے تھے کہ وہ ان کے بوجھ تلے اٹھ ہی نہیں پا رہی تھی، لیکن اس بات سے بھی واقف تھی کہ اس کا رب تو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب کی رحمتوں کے آگے اس کے گناہ تو کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ اتنے گناہوں کے بعد بھی ابھی تک سانس لے رہی تھی۔ یہ اس کے رب کی طرف سے ایک موقع ہی تو تھا کہ وہ ابھی بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتی ہے۔ یا اللہ میری مدد کر، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اپنے ماں باپ کی دل آزاری کی ہے، ایک نامحرم شخص کی محبت میں پڑھ کر میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ یا اللہ میں برباد ہو گئی ہوں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلک بلک کر روتی ہوئی بول رہی تھی، یا اللہ میں نے عبرتناک انجام جھیلا ہے، اپنے کیے کا میرے وجود میں اب کچھ نہیں بچا، مجھے بس تو معاف کر دے۔ یا اللہ میری آخری سانس سے پہلے تو مجھے بس معاف کر دے۔ وہ سجدے میں گرتی تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بول رہی تھی کہ اسے بس اپنے رب کی معافی چاہیے تھی۔ اسے نہیں غرض تھا کہ اس بات سے کہ اب لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی اب وہ کسی کی نظر میں اچھی لڑکی نہیں رہی تھی۔ لیکن انسانوں اور اس دونوں جہانوں کے پروردگار میں یہی تو فرق ہے، ایک انسان کا گناہ دیکھتے اسے برا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ پروردگار بس انسان کا دل دیکھتا ہے اور اس کی نیت دیکھتا ہے۔ معاف کرنے والی ذات صرف اس کی ہے، اور بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ دادو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہم پہلے بہت ساری رسمیں کرتے، اس کے بعد نکاح کی رسم کرتے نا۔ میر بھائی یہ آپ نے اتنی جلدی مچا کر اچھا نہیں کیا۔ خانم نے غصے سے سامنے بیٹھے المیر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو زید اور زایان کے ساتھ بیٹھا ویڈیو گیمز کھیل رہا تھا، جبکہ وجاہت صاحب بھی نیوز دیکھتے چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے بیٹھے تھے۔ زاویار لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا، کیونکہ یارم تو آفس جا نہیں رہا تھا جب تک عرشیہ پوری طرح سے ٹھیک نہ ہو جاتی، اس لیے زاویار پر کافی برڈن آیا ہوا تھا، اور خانم میڈم دادو کے ساتھ بیٹھی تھی اور نکاح کے سارے معاملات ڈیسائیڈ کر رہی تھی۔ لیکن
हर थोड़ी देर बाद वो एक ही लाइन बार बार दोहराती, सबको सर पर हाथ मारने पर मजबूर कर चुकी थी। यार प्रीति हानम, वलीमा करेंगे ना हम धूमधाम से, तुम टेंशन नहीं लो, अलमीर ने गर्दन मोड़ते हानम से कहा। तो वो झुंझलाई, लेकिन मैं अपनी देवरानी की हल्दी भी लगाना चाहती थी। वो मुंह बनाते हुए बोली तो जावियार ने एक लम्हे को लैपटॉप से नज़र हटा दे उसके मुंह बनाते चेहरे को देखा, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। फिर उस पर एक भरपूर नज़र डाली, जो ग्रे कलर की लॉन्ग शर्ट और वाइट ट्राउज़र में सर पर दुपट्टा रखे सादगी में भी हसीन लग रही थी। शादी के बाद मज़ीद रूप आ गया था हानम पर। ये सब के साथ का नतीजा था या जावियार के बेतहाशा प्यार का, लेकिन वो गुलाब के फूल की तरह खिल उठी थी। और अब जावियार उसको मुस्कुराकर देखते वापस नजरें लैपटॉप पर झुका चुका था। ओहो भाभी माँ, देवरानी नहीं है वो तुम्हारी, पूरे 5 मिनट बढ़ाऊँ मैं तुम्हारे खड़ूस मियाँ से। अलमीर ने वीडियो गेम खेलते हुए हाँक लगाई तो वो हैरत से पहले जावियार को देखती और फिर दादो को। दादो ने हंसते हुए सर इस बात में हिलाया था। ये 5 मिनट बड़ा क्या होता है तो जुड़वा ही ना। और माही को मैं अपनी जेठानी बोलती हुई अच्छी लगूंगी क्या? वो तो इतनी छोटी सी है। हानम की बात पर सबके होंठों पर मुस्कान आई थी। इतनी भी छोटी नहीं है, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी 5 साल की बच्ची से निकाह कर रहा हूँ, अलमीर ने चिढ़ते हुए कहा तो हानम हंसने लगी। वैसे मीर भाई, वो आपसे पूरे 8 साल छोटी है, हानम ने हंसते हुए कहा तो मीर ने कंधे उचकाए। हाँ तो क्या हुआ, ये तो आइडियल डिफरेंस है, इतना तो चलता है। अलमीर की बात पर वजाहत साहब ने दाद देती नज़रों से अलमीर की पुश्त को देखा था, जो पहले कह रहा था कि वो उस लड़की से निकाह नहीं करेगा, और अब आगे से आगे वो हर चीज़ में माही को सपोर्ट कर रहा था। इन्हें खुशी हुई थी अलमीर को खुश देखकर। अब तुम्हारे और इस खड़ूस में भी तो 5 साल का डिफरेंस है, तुम्हें क्या ये बुढ़ा लगता है? अलमीर का गेम ख़त्म हुआ तो वो मुस्कुराता शरारत से निचला लब दांतों तले दबाते जावियार को देखते हुए बोला तो हानम भी अपनी मुस्कुराहट रोकी, जबकि जावियार ने एक अब्रू उठाते अलमीर को संजीदा नज़रों से घूरा था। फील तो देखे होता ही है, अब 5 साल बड़े हैं तो बूढ़े बूढ़े तो लगेंगे ना। हानम ने अफसोस से सर हिलाते हुए बोला तो जावियार ने माथे पर बल डाले हैरत से उसे देखा। सीरियसली, मैं तुम्हें बूढ़ा लगता हूँ? जावियार ने शाकी निगाहों से उसे देखते हुए पूछा तो वो मासूमियत से सर अस्बात में हिला गई, जिस पर जावियार ने गुस्से से उसे घूरा। हाँ वैसे भी उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी। शट अप। अभी अलमीर कुछ कहता कि जावियार ने उसे संजीदा नज़रों से घूरते चुप करवाया। अलमीर का कहका उठा तो हानम भी उसके साथ हंसने लगी, जबकि जावियार संजीदगी से हानम को देखता अपना लैपटॉप उठाते अपने रूम की तरफ बढ़ गया। ओ तेरी, ये तो नाराज़ हो गया। खोते क्या ज़रूरत थी तुझे आग में घी डालने की? दादो ने अलमीर के कंधे पर एक धबोका मारते हुए कहा तो वो हंसते हुए उनको हिसार में ले गया। अरे माय लेडी, ये ऐसा ही है, शुरू से सड़ा हुआ, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। यू नो जेनेटिक प्रॉब्लम। अलमीर ने हंसते हुए आखिरी जुमला वजाहत साहब को देखते हुए तंजिया कहा तो वो उसे गुस्से से घुरने लगे। तुम भी इसी जिन्स में शामिल हो, बरखुरदार, भूलो मत। वजाहत साहब ने उसकी बात का जवाब देते कहा तो वो दादो को गले से लगा गया। मैं तो अपनी दादो पर गया हूँ, खुश मिजाज इंसान। आप पर तो आपका वो बेटा गया है जिसके मिजाज ही नहीं मिलते, सड़ा हुआ करेला। वो अब हंसते हुए सुर्ख हो गया था कि हानम ने भी अपनी मुस्कुराहट को मुंह पर हाथ रखते रोका। बस कर खोते, अपने बाप से इस उम्र में भाभी के सामने मार खाता हुआ तो अच्छा लगेगा क्या? दादो ने भी हंसते हुए अलमीर से कहा तो वो फ़ौरन मुंह पर उंगली रखते खामोश हुआ, जबकि वजाहत साहब की घुरी भी काफ़ी थी उसे खामोश करवाने के लिए। हानम ने मुस्कुराते चेहरा मोड़ते ऊपर अपने कमरे की तरफ देखा, जहाँ वो खड़ूस नाराज़ होकर मुँह बंद हो गया था, और फिर वो खामोशी से उनके बीच से उठती अपने कमरे की तरफ चली थी। दरवाज़ा खोला तो वो सोफे पर बैठा टेबल पर पैर रखे अभी भी लैपटॉप में मसरूफ़ था। हानम को तो चिढ़ हुई थी अपनी सौतन लैपटॉप से। वो अंदर आई और उसके सामने काली कॉफ़ी का कप रखा और उसके बराबर में बैठी, लेकिन जावियार ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया। हानम ने गुस्से से एक नज़र लैपटॉप को देखा और फिर दूसरी नज़र जावियार पर डालते वो झट से लैपटॉप बंद कर गई। व्हाट द हेल, क्या हरकत है ये?
زاویار اس کے منہ پر غصے سے غرایا تو وہ اچانک اس کی تیز آواز پر ڈرتی آنکھیں پھاڑ گئی۔ اس کا ری ایکشن دیکھ زاویار نے خود پر قابو کیا اور گہرا سانس بھرتے لیپ ٹاپ واپس کھولا، جبکہ اس کی حرکت پر خانم کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اس نے تو چھوٹا سا مذاق کیا تھا اور اس کھڑوس کو وہ بھی برا لگ گیا۔ وہ واقعی بہت مشکل ترین انسان تھا۔ آپ کی کافی لائی تھی، پی لیجیے گا، وہ کہتے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تھی کہ اس کا نم لہجہ محسوس کرتے زاویار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اگلے ہی لمحے خانم کا ہاتھ تھامتے اسے اپنی اور کھینچا تو وہ لڑکھڑائی اس پر آ گری۔ زاویار نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا جو خفا خفا سا سرخ لگ رہا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم نیچے؟ میں تمہیں بوڑھا لگتا ہوں، وہ ماتھے پر ابھی بھی ایک بل ڈالے سنجیدگی سے بولا تو خانم نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ مذاق کر رہی تھی میں، آئندہ نہیں کروں گی، خانم نے بھی نظر جھکاتے اب کی بار سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ زاویار نے بغور اس کے تاثرات دیکھے تھے۔ لگتا ہے آج اچھی طرح سے ثابت کرنا پڑے گا مجھے کہ کون بڈھا ہے اور کون چھوٹا بیبی۔ لہجہ سنجیدہ تھا لیکن لفظوں کے پیچھے چھپا طنز سمجھتے خانم کے ماتھے پر بھی بل پڑا۔ آپ مجھے چھوٹا بیبی کہہ رہے ہیں؟ ساری ناراضگی پل میں ہوا ہوئی تھی۔ اب وہ پھر اپنے پہلے والے روپ میں آئی تھی۔ ہاں تو تم مجھے بڈھا کہہ سکتی ہو، میں تمہیں چھوٹا بیبی نہیں کہہ سکتا، زاویار نے سنجیدگی سے کندھے اچکاتے کہا تھا۔ لیکن میں تو مذاق کر رہی تھی، خانم نے اب کی بار ذرا غصے سے کہا تھا۔ لیکن میں بالکل مذاق نہیں کر رہا، مائی لٹل سویٹ ہارٹ، وہ ون سائیڈڈ مسکراتے ہوئے بولا تھا اور اس کے سرخ پھولے گالوں کو اپنا شکار بنایا تو وہ اس کے کندھے سختی سے تھامتے تڑپ اٹھی تھی۔ جلاد کہیں کہ وہ غصہ اور نم آواز میں چیخی تھی، جبکہ زاویار مسکراتا دور ہوا۔ اپنے دانتوں کے نشان دیکھ اسے اپنے انگوٹھے سے سہلایا۔ اب تم جلاد کہتی ہو تو ثابت بھی تو کرنا پڑے گا نا، وہ سنجیدگی سے بولتا ایک ہاتھ ماتے اپنا لیپ ٹاپ بند کر گیا تھا۔ خانم کو خطرے کی گھنٹیاں سنائی دی تھیں۔ آپ کی کالی کافی، وہ اس کی کافی کی طرف توجہ کر گئی تھی، گویا بھاگنے کا بہانہ تھا۔ جب سے تمہاری طلب جاگی ہے میں ہر دوسری شے کو بھول گیا ہوں سویٹ ہارٹ، وہ اسے باہوں میں اٹھاتے ہوئے بولا تو وہ گھورتی اسے دیکھتی اس کے بھی گالوں کا نشانہ بنا گئی، جس پر زاویار مسکراتا ہوا آگے بڑھتا اسے بستر پر لیٹاتا، خود بھی اس کے سنگ دنیا بھلا گیا۔